सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में। मौजूदा क्या सूरत हाल है जो ट्रेन का अगवा हुई थी? सर, अब क्या हालात है वहाँ पे? ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ऐसे तबूत वहाँ पहुँचाए गए हैं, और क्या खबरें हैं आपके पास? जी, बिल्कुल, जो कल वाक़या पेश आया था उसके बाद अभी तक क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी है और जो वहाँ पर कोयटा रेलवे स्टेशन से सिड्नी की तरफ जो है वो खाली बॉक्सेस जो हैं, ताबूत जो है पहले 90 के करीब पहुँचाए गए थे, तकरीबन को 200 के करीब तादाद है जो ताबूत वहाँ पर पहुँचाए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितनी जल्दी ये सारी क्लीयरेंस हो सके, तो उसके बाद ये पता लगेगा कि असल में कितनी कैजुअल्टीज़ हुई है। जो पाकिस्तान जो सरकारी तौर पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो तस्दीक की गई है कि उनके 25 के करीब जो टेररिस्ट थे उनको मार दिया गया है, जबकि इनकी तरफ से ये बयानात आए गए हैं कि एक ड्राइवर समेत तकरीबन कोई 22 के करीब अफराद हैं जिनको हलाक कर दिया गया था। तो अभी तक जब तक ये वाज़ेह तौर पे क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता तब तक इस सूरत हाल को वाज़ेह नहीं बताया जा सकता, लेकिन 200 के करीब जो ताबूत थे उसको कोयटा से सिटी स्टेशन की तरफ एक रिलीफ ट्रेन के जरिए भिजवा दिया गया है, क्योंकि बाकी जो अफराद थे वो तो तकरीबन मार्च जेल में तकरीबन 4 घंटे बाद वहां पहुंच गए थे और उसमें से जो एनी शाहिदीन है वो जिस तरह कोयटा पहुंच रहे हैं, फिर वो अपने बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये बताइए, एक लिस्ट जारी की गई है, बड़ी तादाद में फ़ौज के लोग उसमें शामिल थे, और ये लिस्ट अब जो शाया की गई, आप समझते हैं कि उन लोगों के पास भी ये लिस्ट थी जिन्होंने ये ट्रेन अगवा की है? जी, बिल्कुल, ये लगता तो ऐसे ही है क्योंकि जैसे उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर जो इनके फ़ौज के जो सिपाही हैं या इनके जो अफ़सरान हैं जो यहाँ से वापस जा रहे हैं, उनके पास पूरी मालूमात मौजूद थी और उसके बाद जो लग रहा है कि उन्होंने पूरे तरीके से इसकी रैकी की हुई थी और उसके बाद ये सारा काम उन्होंने किया है। क्योंकि जो लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई उसके अंदर के मुताबिक इसमें ज़्यादातर जो अफ़राद हैं वो फ़ौज के अफ़सरान भी और जो सिपाही हैं फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं। तो ये पूरी एक उनकी प्लानिंग के सामने अभी तक महसूस हो रहा है कि उन्होंने ये सारा कुछ इनको चेक किया गया है, उसको नोटिस में था, उनके इल्म में था, उसके बाद फिर ये सारा वाक़या पेश आया है। यहाँ पे जो अवाम है, वो बेचैन है इस वक़्त, परेशान है लोग कि ये हमारे साथ हुआ क्या है? जी, बिल्कुल, जो ऐनी शाहिदीन जो है वो जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है कि हम जैसे ही हमें एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है, तो गाड़ी जो है वो पटरी से नीचे उतर गई है, तो उसके बाद सारी तरफ धुआँ फैल गया और हमें ये महसूस हुआ कि हर तरफ से फायरिंग हो रही है और हम जो है उसी वक़्त नीचे लेट गए हैं और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले हैं और हमें बहुत खौफ और आस पाया जा रहा था और हमें अब ये नहीं पता लग रहा था हमने कहाँ जाना है। तो ये वो लोग अफ़राद हैं जो कि वहाँ से निकल के 3 से 4 घंटे के बाद वो बस रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे, जिन्हें के आज वहां से कोयटा शिफ्ट किया गया है। तो ये काफी फैमिलीज हैं जो कोयटा रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, जिनकी रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो थे वो गाड़ी में गए हुए थे। वो इस बात से परेशान है कि रेलवे हुकाम अभी तक उनको ये नहीं बता रहे कि उनके जो वहां पर अजीजो अकारब थे उनका क्या हाल है, कितने लोग हैं जिनका ये नहीं मालूम है क्या वो जिंदा है या वो उनको मार दिया गया है, क्योंकि ना वहां पर फोन पर रब्ता हो रहा है। तो जो कोयटा रेलवे स्टेशन है वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद लवाहिकीन की मौजूद है जो कि इस वक्त परेशानी के शिकार है। सर, ये बताइए कि इस तरह के जो वाक़यात है, इससे अवाम में कोई ऐसे आप हालात देख रहे हैं कि अपने आप को गैर महफूज़ समझ रहे हैं? जी, बिल्कुल, ये ऐसे ही है जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ एक इतना बड़ा वाक़या हो गया कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है उन्होंने उसको किडनैप कर लिया है, उसके बाद उनके ऊपर हमला किया है, उनको मार दिया गया है। तो ये आप ये देखें कि जिनके ऊपर हमला किया गया वो फ़ौज का एक अदारा है, फ़ौज के ऊपर हमला किया गया। तो जब यहाँ पर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो फ़ौज है वो ही अपने आप को दफ़ा में अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी, तो हमारे दफ़ा में क्या पोज़ीशन होगी? कल को आपको पता होगा कि जुम्मे वाले दिन यहाँ पर जो अटक के इलाके में खुद का हमला हुआ था, उसके बाद आगे भी एक मदरसे में हुआ है। तो ये एक बदअमनी की सिचुएशन पैदा हो गई है कि लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं कि हम ना तो मसाजिद में महफूज है ना बाजारों में महफूज है। कोई उनको इतनी बेचैनी और इतनी इस तरह का शिकार है कि वो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं लगता कि किस वक्त किस जगह पे क्या हो जाए, या कोई हम पर हमला कर देगा या ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। सर, ये बताइए कि इस्लामाबाद में तो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी सिक्योरिटी कुछ तेज़ की गई है, पुलिस की नफरी बढ़ाई गई है, कोई रेंजेस नज़र आ रही है?
जी, बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को हाईलाइट किया गया, इसी तरह पंजाब के जो बाकी इलाके हैं, जो मेन है, इसी तरह लाहौर के अंदर भी है, रेलवे स्टेशन जो इलाके हैं, रेलवे स्टेशन है, उसके इत्तलाफ में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। पुलिस की एक भारी नफरी जो है, इस वाक़या के फौरी बाद स्टेशन पे आ गई थी, सामान को चेक करना, मुसाफिरों को देखना, कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए। तो इसके बाद जितनी भी कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, जहाँ पर फ़ौज से जो है मुतल्लका दफातर बने हुए हैं या यहाँ पे आर्मी के एरिया है, वहां पर जो सिक्योरिटी बिल्कुल अलर्ट कर दी गई है और वहां पर एक बड़ी तादाद में कल से ही वहां पर फौज और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पुलिस के जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद है। और अब से उनसे ये बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि अभी हम ये नहीं बता सकते कि कब तक ये सिक्योरिटी अलर्ट रहेगा, लेकिन जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक तमाम शहर में और बाहर इलाके में जो है सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। सर ये रमज़ान का महीना है तो और लोग बाज़ारों में रश वग़ैरह उसी तरह चल रहा है या कुछ कमी हुई इस हादसे के बाद? जी, बिल्कुल रश तो था नॉर्मली, लेकिन जैसे ही ये अफ़राद को पता लगा तो उसका फ़ीडबैक तो लोगों में थोड़ा-सा खौफ और हफ़्त फैल जाता है। उसके बाद इसी तरह था कि ज जब लोगों में आहिस्ता-आहिस्ता ये बात फैलती गई कि ये गाड़ी के ऊपर हमला हो गया और वो पकड़ी गई है, गाड़ी को अगवा कर दिया गया है, 500 के करीब अफ़राद, तो उसके बाद लोगों के अंदर वो खौफ और हरास की फ़िज़ा पैदा हो गई और उसके बाद बाज़ारों में जो रश था वो कम हो गया। तो लोग इस बात से भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं हम बाजार में हैं तो ये ना हो कि कहीं वहां पर कोई हमला हो जाए या कोई ऐसा ब्लास्ट हो जाए। तो वो इससे फौरी तौर पे जब भी कोई ऐसा हादसा होता है या कोई वाकया होता है तो उसके फौरी तौर पे उसके 1-2 दिन बाद तक वो उसका असर जो है वो लोगों के अंदर मौजूद रहता है। तो बिल्कुल इससे फर्क पड़ता है। तो जैसे मुल्क के हालात खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे तो उसका असर होगा, लेकिन अब बदकिस्मती के साथ दहशतगर्दी की जो फिजा है वो फिर दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही है, तो इसका असर लोगों के ऊपर जरूर पड़ता है। सर जो वाक़यात वहाँ पे अहमदियों के ख़िलाफ़ इस वक़्त हो रहे हैं, उस पर कोई अपडेट आपके पास? ये तो पता चला है कि बहावलनगर में जो धरना दिया गया था वो शायद कल ख़त्म कर दिया गया है और गाज़ी जो बंदा मारा गया या खुद मर गया हार्ट अटैक से उसे गाज़ी का दर्जा दे दिया गया है। क्या देख रहे हैं? क्या नई सूरत-ए-हाल है इस वक़्त वहाँ में? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो उनके जिस मकसद के लिए वहाँ पर बहावलनगर में जो कादियानी कम्युनिटी के साथ वाक़या पेश आया था, उसके बाद वहाँ पर जो ये अमजद रिज़वी साहब को जो खिताब दिया गया कि वो शहीद ख़त्म नबूवत है, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। तो वहाँ पर जो लोग हैं, वो इस बात पे जो लोकल इंतज़ामिया है टीएलपी की, वो बड़ा इज़हार तशक्कुर कर रही है कि यहाँ पर जो है हमारे जो काज़ी है जिसने ये कुर्बानी दी है, उसकी वजह से यहाँ पर जो कादियानी उनकी इबादत गाह है उसको मसमार किया गया, लोगों के साथ जो लारवा सलूक किया गया। इसकी वजह से ये है कि जो बाकी अजला है जैसे शेखुपुरा का इलाका है, ननकाना साहब का इलाका है, यहाँ पर जो टीएलपी है या मंडी बहाउद्दीन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है जो ये किरदार अदा कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। और बल्कि ये जो 15 तारीख आ रही है उसके अंदर भी इन लोगों ने यही इज़हार तशक्कुर किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 तारीख को जो तहफ़्फ़ुज़ यौम ख़त्म नबूवत मनाया जा रहा है उसके अंदर हम इस बात का अज़म करें कि जो मंडी बहाउद्दीन है, ननकाना साहब है, शेखुपुरा है, यहाँ पर जितने भी कादियानी मराकज़ हैं उनको फिलफूल बंद किया जाए, ताकि अगर ये इंतज़ामिया हमारे साथ ताअमुन करती है तो हम इनके शुक्रगुज़ार रहेंगे, और अगर इंतज़ामिया हमारे साथ ताअमुन नहीं करती तो फिर हम खुद आशिकाने रसूल इस तरफ निकलेंगे और इनकी जो इबादतगाहें हैं उनको खत्म करेंगे। सर, एक तरफ पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, दूसरी तरफ ये कॉन्फ्रेंस अभी भी होने के इम्कानात हैं जिस तरह दहशतगर्दी की वहाँ वारदातें हो रही हैं, वाक़यात हो रहे हैं? जी, बिल्कुल, ये तो एक ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से कि 15 तारीख को वो मनाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दी की जो वाक़या अब ये देखना है कि हुकूमत क्या वाक़ई ही ये अब इस प्रोग्राम को सारी अंजाम देती है या सिक्योरिटी खदशात की वजह से। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, उम्मीद तो ये की जा रही है कि सिक्योरिटी की वजह से इतनी ज़्यादा गैदरिंग या प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी भी जगह पे कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। सिक्योरिटी अलर्ट करने के बाद ये भी बात होता है कि थ्रेट मिल जाती है कि जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका फैसला जो है वो तकरीबन अभी तक तो इंतजामिया ने कुछ नहीं बताया। 13 या 14 तारीख वाले दिन इस बात का पता लगेगा कि क्या 15 तारीख को ये सारे जो प्रोग्राम अरेंज किए गए हैं क्या ये दोबारा होंगे। तो अगर ये प्रोग्राम दोबारा होंगे तो फिर हमें आपको इसकी इत्तला दे देंगे। अभी तक तो इनका प्रोग्राम उसी तरह जारी है जिस तरह इन्होंने ऐलान किया था।
बड़ी तादाद में अहमदियों की गिरफ्तारी की जो इत्तला आप हमें देते रहे, हम भी अपने देखने वालों को बताए, वो उनमें अपडेट कोई ज़मानत किसी की हुई हो, क्या कोई आपके पास है खबर? जी, बिल्कुल, जो डस्का में अफराद को नमाज़ जुमा की अदायगी के बाद गिरफ्तार किया गया था, उनको पेश किया गया है, तो वहाँ पर जो मुतलका जो थे डिस्ट्रिक्ट वो थे मजिस्ट्रेट थे, जो वहाँ पर उन्होंने उसकी ज़मानत को जो है वो कैंसल कर दिया था। उसके बाद पुलिस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है अदलिया के ऊपर, और पुलिस भी खुद फ्रीक बन के वहाँ पर जो है इस कोशिश में लगी हुई है कि जितने ये अफराद जो है कादियानी है, इनकी ज़मानत ना हो सके या इनको मजीद रिमांड पे रखा जाए। तो अभी तक जितने भी अफराद वहां पर गिरफ्तार हैं या जो कराची में गिरफ्तार थे, ये सारे अभी तक उसी तरह गिरफ्तार है, किसी की भी जमानत अभी तक मंजूर नहीं हुई। ये अभी तक सारे जितने भी अफराद हैं ये जुछड़ी रिमांड के ऊपर हैं। सर कराची में तो वो वीडियो हमने देखी, वो तो चेहरे से बड़े बुजुर्ग लोग हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है और फिर वहाँ पे जो सलूक किया जाता है, वीडियो बना के डाली जाती है। तो इतना बड़ा जुर्म बन गया वहाँ पे। एक वीडियो हमारे पास है नाज़रीन, उसमें एक मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि कादियानी जुमे की नमाज़ पढ़ रहे थे। फिर एक ने कहा जनाब जुमा नहीं पढ़ रहे थे, फिर वो कुछ और कहना शुरू हो गया। तो इनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या हमने बात करनी है। और ऐसे मासूम चेहरे जो जेलों में डाल दिए गए हैं, उन वो बेचारे किस हाल में होंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे इक़्तिदाम कि उनकी मदद की जाए? नहीं जी, फिलहाल ऐसा तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम नहीं है। ये तो सबको मालूम है कि जो कादियानी कम्युनिटी है वो तो शुरू से ही खामोशी के साथ सारे काम अपने करते रहे हैं। उनके ना तो कभी कोई जुलूस निकाला है, ना कोई एहतजाज किया है, ना कोई कभी ऐसी बात की है किसी फोरम के ऊपर। तो जितने भी अफराद पकड़े गए हैं उसमें जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे भी हैं। तो जो कराची में आप जिस जिक्र कर रहे हैं, जो दो अफराद हैं जिसकी वीडियो आई सोशल मीडिया पे, तो वो भी आपके सामने देख रहे हैं। वो तकरीबन 70-72 साल उनकी एज है। तो जो मुश्किलात जेल में और जो माहौल वहां पे मिलता है जेलों के अंदर, वो तो आपको पहले जिक्र कर दिया गया है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये कादियानी कम्युनिटी को काफिर समझते हैं और काफिरों से भी आगे समझते हैं। तो वो ये समझते हैं कि हमने इनको मौके पे पकड़ा है, हमने बड़ी नेकी की है, हमने बड़ी इस्लाम की खिदमत की है और हम इस इस्लाम के ठेकेदार हैं। हम किसी के ऊपर भी फतवा लगा सकते हैं कि कौन मुसलमान है, कौन काफिर है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन कादियानी है। तो ये लोग जितनी देर तक इस मुल्क में मुल्लाइज्म खत्म नहीं होगा या इन मुल्लाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक बड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये लोग आजादी के साथ अपनी मर्जी से किसी को भी जो है वो तंग करते रहेंगे। इनके इख्तियार में हो तो ये तो अगले बंदे को जान से मारते। ये तो अपनी कई दफा अपनी स्पीचेस में, अपनी खिताब में ये इस बात का इजहार कर चुके हैं। आपके पास एक वीडियो भी आई होगी जिसमें एक जो मौलवी है इनका, वो एक खिताब कर रहा है और वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में कादियानियों का रहने का कोई हक नहीं है। सर कहीं एक कोई ने खिताब के अंदर कहा है या जी, जी। अच्छा ये बताइए कोई इंसानी हकूक़ की तंज़ीम किसी ने इसका नोटिस लिया हो? जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान जो है और उनके जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था, दस्का का भी जिक्र किया था और कराची में होने वाले वाक़यात का भी जिक्र किया। और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से इस बात की अपील की है कि पाकिस्तान के जैसे दूसरे शहरी हैं, उसी तरह ये जो कादियानी कम्युनिटी है ये भी पाकिस्तान के शहरी है, इनको भी वही हकूक हासिल होने चाहिए जो आम पाकिस्तानियों को है। और अगर किसी को कोई तकलीफ है या कोई मामला है तो उसको इस तरीके से हल किया जाए, ना कि आप उनको उनकी हिफाजत करते हुए पकड़ लें और उनको गिरफ्तार कर लें और उसको पकड़ के जेलों में डाल दें। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी बारहा मजम्मत पहले भी की है, अब भी उन्होंने मजम्मत की है। लेकिन अब देखना तो ये है कि हुकूमत वक्त जो है या हुकूमत पाकिस्तान उस नोटिस के ऊपर क्या अमल दरामद करता है। तो बज़ाहिर अभी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसके ऊपर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। सर जिन लोगों की ये जो ज़मानतें नहीं हो सकी, अब ये केस हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं ज़मानत होने के? ये तो सब मुनहसर है जज साहब के ऊपर। अगर जज साहब चाहे तो उसी वक्त उनकी जमानत दे के उनको भेज सकते हैं, लेकिन जज साहब के ऊपर सामने जब ये केस आता है कि ये 298 है या 295 है, तो वो पहली कोशिश करते हैं कि ये केस ही सुनते।
तारीख डाल देते हैं, फिर अगली तारीख डाल देते हैं कि रिकॉर्ड नहीं आ रहा या चीज नहीं आ रहा। उनको भी इस बात का पता है कि अगर हमने कोई ऐसी इनकी जमानत दे दी तो कल को ये जो मुद्दई पार्टी है जो कि इस वक्त बड़ी तादाद में अदालत के बाहर खड़े हैं, ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारे खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देंगे। इसलिए वो लोग प्रेशर में आके बहुत लंबे अरसे तक, बाज़ औक़ात 6-6 महीने, साल-साल तक इनकी जमानत नहीं देते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वकला जो है कादियानी कम्युनिटी का केस लेने को तैयार नहीं है। जो वकला है वो केस लेने को तैयार नहीं है, जजी साहबान जमानत लेने को तैयार नहीं है। तो इस कादियानी कम्युनिटी को लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। जेलों में भी उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां हैं और अदालतों में भी उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, यही बताऊं मैं आपको, ना तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाया, ना कोई टेररिस्टों से तल्लक अहमदिया जो लोग पकड़े हुए हैं उनके चेहरे कई दफ़ा आपको खुद भी देखने का मौका मिला होगा, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया से चल रही है, और बहुत ही तकलीफ दे हालात हैं। ना किसी को कत्ल किया, ना कोई ऐसा, ये जो कत्ल भी हुआ यहाँ पे बहावल नगर में, वो भी एक मुद्दा डाला गया और उस पर मीडिया पे कई लोग जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। और जब हमने उनका पता किया तो वो भी अहमदी नहीं है, लेकिन हक और सच की आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। झूठे केस, झूठे मुकदमे, झूठी गवाही, झूठी अदालतें, झूठे पुलिस के जो भी एफआईआर दर्ज करने के तरीके और ज़मानतें ना होना अफसोसनाक है और तकलीफ दे है। आप अंदाज़ा लगाएं, रमज़ान का मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में पाकिस्तान किस जगह पे पहुंचा हुआ है। किसी जगह पे कोई ट्रेन जो है वो अगवा हो रही है, किसी जगह पे ये जो बनू का बम हुआ है, और भी हादसा जो हो रहे, और पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि मासूम बच्चियों के साथ जो जुल्म वहाँ पे होता है। कभी किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी कि मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अगवा औरतों की किया जाता है, फ़रोख्त किया जाता है, ऐसी जगह पे पहुँचा दिया जाता है जहाँ उनकी मंडी लगती है, बेचा जाता है, हर वो काम हो रहा है। मगर जो लोग अपनी इबादत कर रहे हैं, एक साहब पूछ रहे थे कि जनाब इनको इबादत का हक़ हासिल नहीं, तो हर एक को अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत का हक़ हासिल है। ये आप अगर इस्लाम को समझें तो आपको इस चीज़ का इल्म हो। एतराज़ ये किया जाता है, जनाब ये हमारी तरह की इबादत करते, तो आप जाके उनको देखते हैं कि आपकी तरह की इबादत करते, हो सकता है आपसे बेहतर इबादत करते हों। कभी आपने इस पे रिसर्च की है? अगर आप उनसे बेहतर इबादत करते हो तो पाकिस्तान एक, मेरा ख्याल है, इस वक़्त ऐसा मुल्क बन जाता जहाँ पे लोग पुरअमन ज़िंदगी गुज़ारते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। आज ये कुछ बड़े अहम प्रोग्राम हैं। इंग्लैंड में बेनिफिट सिस्टम के मतलब क्या है, कोई जर्मनी के मतलब भी होगा। अब्दुल क़य्यूम साहब से भी बातचीत चलेगी। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे और खान साहब काफ़ी दिनों से ये तवज्जो दिला रहे थे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं नज़र आ रहे, और कल आप सबको पता है कल का जहाँ जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। खान साहब, एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और फिर आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ की एजेंसियों को पहले कोई खबर नहीं थी या सो रही थी एजेंसियाँ? देखें, यही बहुत बड़ा सवाल है मुबारक साहब कि जब जो इतलात रेडियो टीवी पे नहीं आती, जो एक दूसरे से ट्रांसफर होती हैं, वहाँ के मुकामी लोगों से जो इंफॉर्मेशन मिलती है और वो फिर बाहर फैलती है, उससे एक अच्छे से पता लग रहा है कि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा मखदूश हो रहे हैं। सुबह केपी के जो सरहदी इलाका है, जो वजीरिस्तान से मिलता हुआ इलाका है, और बलूचिस्तान के अंदर जी, और बलून का जो वाक़या हुआ था एक दो हफ्ता पहले, उसकी तफसील इदारों ने बाहर नहीं आने दी अखबारात वगैरह में, टीवी वगैरह के ऊपर, लेकिन वहाँ बहुत कुछ हुआ है और जिसकी तफसील अब लोगों को वहाँ के मुकामी लोग बता रहे हैं और हालात बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ख़राब हैं। और उसके बाद भी अब मतलब जो हुकूमती एजेंसियां हैं जो जिनका काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है,
ان کو بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. اور لگتا ہے ایسے ہے اس واقعے کے بعد جو ٹرین والا واقعہ ہے کہ بھئی اس طرف ابھی تک کوئی ایسا الرٹ حکومت نہیں ہوئی، ورنہ ایسی ٹرین جس کے اوپر فوجیوں نے ٹریول کرنا تھا جو اپنے گھروں کو جا رہے تھے، حکومت تو اس بات کا اعلان نہیں کر رہی، لیکن بہت سے ذرائع یہ بات وہاں کے مقامی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹرین کے اندر 100 کے قریب ایسے مسافر موجود تھے جو چھٹیوں پر اپنے گھروں کو جا رہے تھے یا جن کا تعلق فوج سے تھا، اور اس کی انفارمیشن لازمی لیک ہوئی ہے دہشت گردوں کو، بلوچستان آرمی والوں کو، اور انہوں نے کیا نام اس کو بغیر پلان کیا، اور جو ہی گاڑی نکلی ہے تو انہوں نے ٹریک کو اڑا دیا اور جسے گاڑی کو کھڑا ہونا پڑ گیا. اب اس حد تک ہم کمزور ہیں ان معاملات کے اندر. پہلے بھی جب پاکستان کے اندر تحریک طالبان پنجابی بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے تھے، اس وقت یہ بات اجلاسوں کے اندر، حکومتی اجلاسوں کے اندر بار بار سامنے آ رہی تھی کہ جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ پرنٹ میڈیا میں یہ جانے سے پہلے وہ دہشت گردوں تک بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. آپ کو اگر یاد ہو کہ ایک میٹنگ کے اندر باقاعدہ آرمی نے جس کو ڈاؤن لیگ کہا جاتا ہے، اس میں یہی شہباز شریف صاحب نے ایز اے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بات اٹھائی تھی کہ ہمارا ہر فیصلہ جو ہے باہر نکل جاتا ہے، جن کو ہم پکڑتے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ والے چھڑا کے لے جاتے ہیں. تو یہ بات جب باہر نکلی تو پھر اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت شور مچایا اور اس کو اخیر کو ایک بار بہت بڑا مقدمہ بن گیا تھا. بعض لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑا. شکیل صاحب جو جنگ کے مدیر ہیں وہ بھی کئی مہینے باہر رہے تھے. تو یہ بات موجود ہے کہ ان کے کس طرح اندر گھسے ہوئے ہیں. جس طرح پہلے بات تھا آج پھر وہی دور آ گیا ہوا ہے کہ یہ اس طرح ہر حکومتی ذرائع، حکومت کے ہر محکمے میں، دفتر میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فوری طور پر انفارمیشن جو ہے وہ لیک آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق یہ اپنے آپ کو پلاننگ کر دیتے ہیں. یہ اس مرحلے میں داخل ہونا جو ہے یہ بہت ہی خطرناک مطلب پیریڈ ہے جس میں یہ دہشت گرد جو داخل ہو چکے ہیں، جس کا پاکستان کو سیف کو اپنے مطلب فیس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو یہ سارا سیاست ویاست بھول کے ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہونا چاہیے اور ملک کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. جی خان صاحب، جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، انہوں نے تو بڑا ایزی لیا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے یہ سب لوگ، تو انہوں نے تو ایسے بتایا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ملک میں. دیکھیں مارکا، یہ نہ تجربہ کاری کی باتیں ہیں، اس قسم کی باتیں کرنا ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا کی نگاہ آپ سے اٹھ گئی ہوئی ہے، آپ کی طرف کوئی ایک ملک بھی توجہ نہیں دے رہا، اس لیے کہ دن بدن حالات آپ کے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب آپ کو اپنی فکر نہیں ہے تو پھر دوسروں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ آپ کے لیے فکر مند ہوتا پھرے. اس لیے یہ نقوی صاحب وغیرہ انہوں نے نہ حکومتیں کی ہوئی ہیں، یہ اپوائنٹڈ ہیں، بعض لوگوں کے نمائندے ہیں، ان کے معاملات کی نگہداشت کرتے ہیں حکومت کے اندر بیٹھ کے. تو یہ ان لوگوں کو اوپر نہ ان کے الفاظ کو صحیح لینا چاہیے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اتنی بڑی پوسٹوں پر ہونا چاہیے جن کا تعلق ملک کی سلامتی کے ساتھ ہے. خان صاحب، افغانستان سے رابطے مل رہے ہیں، اب ان کو پتہ چل رہا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے حالات خطرناک حد تک کہیں بھی جا سکتے ہیں؟ پاکستان کے حالات تو کافی عرصے سے افغانستان کے ساتھ خراب ہے، جب سے تحریک طالبان کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے اور ان کو وہاں سے وہ نہیں نکال رہے. جب پاکستان کا پریشر یہ ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکالیں، ان کو واپس ہمارے حوالے کریں، اس کے لیے افغانستان تیار نہیں ہے. نہ صرف تیار نہیں ہے بلکہ ان کی مدد کر رہا ہے. ان کے پاس جو اسلحہ ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ امریکن اسلحہ جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا، تو وہ ان کے ہاتھ کے خود بخود تو نہیں لگ گیا، وہ ظاہر ہے کہ جو طالبان کے کمانڈ کے اندر ہے وہ اسلحہ، اور انہوں نے یہ اسلحہ جو ہے وہ ان کو سپلائی کیا ہے. تو اس لیے یہ حالات جو ہے وہ مزید خراب ہونے کی طرف ہی جا رہے ہیں. شور تو پڑ رہا ہے کہ بھئی آپ گفت و شنید کریں، لیکن آج تک کی کسی بھی گفت و شنید کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ طالبان ہر دھرم ہے اور وہ جس بات کا فیصلہ کر لیں اس پہ قائم رہتے ہیں. آپ جتنی مرضی بار ان سے مل لیں، گفتگو کر لیں، جو انہوں نے کرنا ہے وہ اس پر قائم رہتے ہیں. اور حالانکہ پاکستان کے ساتھ تجارت بھی چل رہی ہے، چینی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان کو، آٹا بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے افغانستان کو.
وہ تجارت بھی حساب سے چل رہی ہے، لیکن وہ اس احسان کو ماننے کی بجائے کہ بھئی اس وقت پورے ملک کو جو سپلائی دے رہا ہے پاکستان، وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، وہ اپنے جو ہے ان کی جو سوچ ہے یا جو وہ چاہتے ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ان طاقتوں کے ساتھ جو کے پی کے اندر اس وقت گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، یا کے پی کو پشتونستان کہہ لیں یا پختون علاقہ کہہ لیں یا پختون کلچر کہہ لیں، اس کو وہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ساری کارروائی جو کی جا رہی ہے۔ خان صاحب، آنے والے دنوں میں کوئی ایسا آپ دیکھیں کہ امریکہ اور پاکستان مل کر کوئی ایسا آپریشن افغانستان میں کریں؟ دیکھیں، افغانستان ابھی تک تو امریکہ کی توجہ پاکستان کی طرف نہیں ہے، وہ اور مغربی یورپ کی طرف یا دنیا میں دوسرے معاملات ہیں، اور سب سے بڑا اس کے لیے چین اور تائیوان والا مسئلہ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہے، لیکن باہر پاکستان جو ہے اس کو وہ اکیلا تو نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ کہ ہم اس پہ انحصار کر سکیں یا ایسی پالیسی بنا سکیں، یہ بڑی امریکہ اور پاکستان مل کے یہ ایسے آثار نظر نہیں آتے جس طرز پر اس وقت امریکن صدر صاحب چل رہے ہیں۔ وہ تو ڈکٹیشن دے رہے ہیں دنیا کو کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں، یہ ہونا چاہیے یا یہ میں کر دوں گا، تو اس لیے اس معاملے میں یہ کہ امریکہ اور پاکستان مل کے کچھ کر سکیں گے، میں نہیں سمجھتا۔ ہاں، امریکہ جو کہے گا وہ اگر پاکستان کو کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ بھئی آیا حکومت اس قابل ہوگی یا اس کے نقصانات وغیرہ کو مد نظر رکھ کے دیکھ کے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل اتنی پاور میں ہوگی یا نہیں۔ ایسی حکومت اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے جو ملک کے پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہو۔ جو حکومت اس وقت قائم ہے وہی اس وقت 45 اور 47 کا جو فارم ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی اس کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہماری میڈیا بھی غلط بیانی سے کام لیتی ہے۔ جو لوگ وہاں سے ٹرین سے 4 گھنٹے کا بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا پیدل سفر کیا، یا وہ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی ہمیں چھوڑ دیا، اور خبریں یہ چلائی گئی کہ ان کو آزاد کروا لیا گیا اور آپریشن جاری ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جب آپ موبائل صاحب پابندی لگا دیتے ہیں کہ میڈیا تک بات نہ جائے، تو پھر میڈیا اپنے ذرائع سے لوگوں سے وہ حاصل کرتا ہے، پھر جو کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے وہ اسی کو فوری طور پر نشر کرتے ہیں۔ دوسری بیماری ہمارے میڈیا میں بریکنگ نیوز کی ہے، آپس کا مقابلہ اتنا زیادہ ہے تو وہ پہلے سے پہلے خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی خبر میں دے دوں، تو جو بھی وہ سچی ہے جھوٹی ہے اس کو انالیسس کرنا، اس کا جو بات بندہ بیان کر رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے، اس کی مطلب تردد کوئی نہیں کرتا، فوری طور پہ اس خبر کو نشر کر دیتے ہیں۔ بعض جرنلسٹ جن سے میرا رابطہ ہوا یا ہم آپس میں رابطے میں ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب وہ ٹرین کو واپس لے گیا ہے ڈرائیور جو ہے، اس کے بعد انہوں نے جو سیولینز تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، عورتوں اور بچوں کو یقیناً وہ اپنے پاس اعمال بنایا ہے، اور وہ سیولین خود پیدل چل کے سرنگ سے باہر آئے ہیں۔ اس میں اب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ فوج نے اتنے بازیاب کروا لیے، 100 سپر بندوں کو 119 کو بازیاب کروا لیا۔ اب اللہ بہتر جانے کہ اس میں کیا حقیقت ہے، لیکن جو وہاں سے مقامی جرنلسٹ بات بتا رہے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ خود ہی پیدل چل کے تو انہوں نے چھوڑ دیے تھے، اور اصل میں انہوں نے جو فوجی اس میں ٹریول کر رہے تھے سیونگ لباس کے اندر ان کو پکڑا ہوا ہے، اور جو عورتیں بچے ہیں ان کو اپنی حفاظت کے لیے کہ بھئی ان کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو، تو ان کو اپنے پاس سے اعمال بنایا ہوا ہے۔ جو بات اب یہ بھی لوگوں کے بیان ہے جو وہاں کے مقامی پہنچے ہیں چند جرنلسٹ، ان سے ایک تو ان کو نزدیک کو نہیں جانے دیا جا رہا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو انفارمیشن ان کو مل رہی ہے وہ آگے پاس آن کر رہے ہیں، اور وہ پھر پاس آن ہوتی ہوتی ہمارے تک پہنچ رہی ہے۔ خان صاحب، امریکہ کے حوالے ایک بندہ کیا گیا جو کابل حملوں میں ملوث تھا، اس کے بعد پاکستان میں اچانک اس طرح کے حالات ہوئے، آپ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے؟ دیکھیں، وہ کسی نہ کسی گروپ کی تو نمائندگی کر رہا تھا، وہ داعش کا کہا جاتا ہے، داعش کا وہ تھا، اور داعش ابھی تک اس علاقے میں اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، ان کے پاس اتنے زیادہ ممبران وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کا وجود بہرحال ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے وجود کو یا اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل تو کر رہے ہوں گے، لیکن جو بظاہر ابھی تک نظر آتا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر، بلوچستان میں تو کھلا کھلا مجید برگیڈ جو ہے
وہ کھل کے حکومت کے سامنے آیا ہوا ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آیا ہوا ہے. وہ صاف کہتا ہے کہ فوج کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. اور جو کے پی میں ہو رہا ہے وہ بہرحال وہ طالبان کے ساتھی ہیں جو پاکستان کی اس طرف بھی ہیں اور بارڈر کے دوسری طرف پاکستان میں بھی ہیں. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں, اور ان کی تیسری مدد جو ہے وہ ملک کے اندر بدامنی پیدا کر کے مذہب کے نام کے اوپر دبا کے لوگوں کو ایسی حرکات کر کے جس سے ملک میں فساد پیدا ہو, مجمع اکٹھا ہو, لوگ فیڈ اپ ہو جائے کہ یاری کوئی آئے اس ملک کے اندر اس ملک کو سنبھالے. اس قسم کی کیفیت پیدا کرنے بھی یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے جس سے جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو اپنا رستہ جو ہے بنانے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ عمل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک عرصے سے جاری ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک والے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. اور یہ یقیناً اگر یہ حکومت کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ بھئی ان کے تحریک طالبان کے ساتھ رابطے موجود ہیں اور ان رابطوں کی نوعیت کیا ہے, کون لوگ اس سے مل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو خفیہ رپورٹیں ہیں وہ تو حکومت باہر نہیں نکالتی, لیکن افسوس یہ ہے کہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ ان کو اوپر کو قدم بھی نہیں اٹھاتی. ہاں سر, اسپین اٹلی سے بھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق بھی تحریک لبیک سے ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں جا کے. تو یورپ میں آ کے اس طرح کی پوسٹیں لگانا سوشل میڈیا پہ, تو جو یورپین ممالک ہیں ان کی پولیس کی نظر سب پہ اس وقت ہے. یقیناً اب جو واقعہ پکڑا گیا ہے اسپین والا, اس کے بعد الرٹ ہو جائیں گے. یہ ابھی تک تو انہوں نے ان کی کوئی ایسی کاروائی سامنے نہیں آئی تھی یورپ کے اندر, لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ یہاں پر منشیات کا کاروبار کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. مقصد ان کا پیسہ اکٹھا کرنا اور پیسہ کمانا ہے. پاکستان کے اندر بھی انہوں نے جو بندہ ان کا جس نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا وہ کراچی ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا ہے, اور اس کے پاس بھی ہیروئن کئی کلو ہیروئن نکلی ہے جو کہ دبئی لے کر جا رہا تھا, اور اس کا ایک بھائی جو ہے وہ دبئی میں ہوتا ہے. تو یہ پیسہ اکٹھے کرنے کا جو اکنامک کا سمجھ لے ریوائیور ہے, تو ان کو بہرحال پیسے کی ضرورت تو ہے ان لوگوں کو. اور پھر ان کے پاس آپ ان کی گفتگو سن لیں, ان کے عمل دیکھ لیں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین کے نام کے اوپر فساد برپا کر رہے ہیں اور دین کے نام کے اوپر پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. جاہل لوگوں کو جو غیر تعلیم یافتہ سوسائٹی ہے اس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے دین کے نام کے اوپر ایک دم جذباتیت کے نعرے لگا کے, اور وہ نعرے انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ہر بندہ ساتھ لگ جاتا ہے اس نعرے مارنے کے لیے. تو بہرحال یہ پاکستان کے لیے خطرناک لوگ ہیں, اور یہ یقین ملے ہوئے ہیں جو ان قوتوں کے ساتھ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. ہاں سر, وزیر اعلیٰ بلوچستان کو 12 دفعہ توجہ دلائی گئی کہ وہاں پہ حالات اچھے نہیں, مگر ہر دفعہ جس طرح ہمارے دوسرے لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں سب اچھا جا رہا ہے. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد وزیر اعلیٰ کیا بیان دیں گے؟ دیکھیں, بلوچستان کی جو حکومت ہے نا, جو بھی آتی ہے وہ سارے سردار ہیں, کوئی چھوٹا سردار ہے کوئی بڑا سردار ہے, لیکن یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں سارے. انہیں ہر وقت اقتدار چاہیے. ان میں نہ کسی کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ حکومت کو رن کر سکے, اور نہ اس کو اتنی سوچ کے حامل ہے کہ وہ ملک کو آگے لے جا سکیں یا مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں. لیکن یہ مجبوری ہم شروع سے بلوچستان کے اندر فیس کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ فگر نکالیں تو جو حکومت نے بلوچستان کے اوپر خرچ کیا ہے تمام حکومتوں نے پاکستان بننے سے لے کے اب تک, وہ باقی حکومتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. لیکن وہاں آج بھی سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں ہی موجود ہے. وہاں کوئی آپ کو ترقیاتی کام نظر نہیں آتا. وجہ یہی ہے کہ وہ سارے جتنے بھی یہ سردار ہیں یہی حکومتوں میں رہتے ہیں. مرکز میں کسی کی حکومت ہو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور جو ترقیاتی بجٹ ان کو ملتے ہیں یہ کھا پی جاتے ہیں. اور وہاں پر انہی کی وجہ سے جو یہ سردار ہیں یہ صورتحال جو پیدا ہوئی بھی ہے کہ وہاں پر نہ ترقی ہوتی ہے اور نہ وہاں پہ بدامنی کو جو ہے روکا جا سکتا ہے. اس لیے ان سرداروں کے بجائے کوئی گورنر راج نافذ کر کے کوئی سخت آدمی لگایا جائے تو پھر ممکن ہے کہ بھئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے, اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس کے ساتھ اگر مل بیٹھ کے کوئی گفت و شنید کا آغاز کرے تو پھر ممکن ہے کوئی رزلٹ اس کا نکل آئے. ورنہ موجودہ جو سردار جو اس وقت موجودہ حکومت میں ہے یا رہتے ہیں حکومت میں,
ان کے پاس تو ان مسائل کا حل نہیں ہے۔ خان صاحب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، امریکہ نے اپنے شہریوں کو یہ کہا تھا کہ یہ 2 صوبے جو ہیں وہاں کا سفر جو ہے وہ بند کر دیں۔ امریکہ کی طرف سے تو آرڈر آ گیا کہ سفر بند کر دیں، امریکہ کو اطلاع مل چکی تھی اپنے شہریوں کے متعلق، پاکستانی جو ہے ان کے متعلق کیوں نہیں اپنے ہمارے اداروں کو یہ اطلاع ملی جی؟ دیکھیں ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ تیز ہے، اور ان کی انٹیلیجنس اگر ہے تو مطلب اس کو اگر علم میں یہ بات آ گئی ہے تو انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق تو ان کو فوری طور پر پاکستان سے شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن وہ خود بات ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات کو بگاڑنے میں، بلوچستان کے معاملات کو بگاڑنے میں سی پی کی وہ جو ہے سی پی کی وجہ سے کہ بھئی وہ چائنا کو گوادر تک روک کے رکھنا ہے، اس لیے یہ جو حالات خراب کرنے میں چائنا اس کا امریکہ کا اپنا ہاتھ موجود ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ کیوں ایسی انفارمیشن جو ہے وہ ہماری ایجنسیوں کو دے گا۔ ہاں صاحب آئندہ بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں اگر اس پر کنٹرول نہ کر سکی گورنمنٹ؟ لیکن آئندہ سے کیا ہونا، اگر روز کی بنیاد پر ایسے واقعات ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے، کبھی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن روز کی بنیاد پر یہ واقعات ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہمیں روز ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کرنا کہ نہ خدا کرے نہ ہو، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ اب بڑھتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین ایسے ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ غلط نیوز دیتے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور پھر لوگ زیادہ سوشل میڈیا سے سب کچھ دیکھتے ہیں، ان لوگوں کے بیانات آئے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے ہم نے اتنے لوگوں کو آزاد کرا لیا۔ سچ جب تک عوام کے سامنے نہیں لائیں گے اور جھوٹ بول بول کے وقتی طور پہ سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں گے، یہ چل نہیں سکتا۔ کامرس میں لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، بڑی اچھا لگتا ہے، اور یہ میں بتا دوں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے جو حقیقت اور سچ ہے اپنی طرف سے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اب خان صاحب نے زبردست طریقے کے ساتھ آپ کو بتایا۔ تو اکا دکا ایسے لوگ ہیں جو اختلافات رکھتے ہیں، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے آپ وہاں پہ اگر کچھ لکھنا چاہیں تو وہ لکھیں۔ ایک صاحب کا لکھ رہے تھے کہ آپ کا ایک ہی پارٹی کی طرف پورا رجحان ہے۔ جناب ہمارا پوری پاکستان کی پارٹیوں پر اگر میرے سے پوچھے تو کسی میں بھی اعتماد نہیں فی الحال۔ اگر یہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے، مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھایا ہوا ہے، اور انہی سے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہی ملک کو ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا۔ یہ سب پارٹیاں جتنی بھی اس وقت اقتدار میں، آپ سب کے سامنے ان کے چہرے، چلو میں تو نہیں کہتا، ان کی ایک دوسرے کی تقریریں آپ سن لیں، وہیں سے پھر حساب لگا لیں۔ یہ جناب آج کا پروگرام تھا۔ آج کچھ اور بھی پروگرام ہے، ایک تو جرمنی کے بارے میں ہوگا، ایک انگلینڈ کے بارے میں ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اور پاکستان میں مذہبی حالات کیا ہے، اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان سے اپنے بیورو چیف کے ساتھ بات چیت۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین کچھ جرمنی اور یورپ کی خبریں ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ اب آنے والی ہے جناب یہاں پہ ڈیجیٹل کرنسی، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ 1 سینٹ 2 سینٹ اور 5 سینٹ یہ پورے یورپ میں بند ہو رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس پر اب پیمنٹ نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پہ قیمت لکھی ہوتی ہے 99 سینٹ، اور اس طرح کی قیمتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ اگلے چند سالوں میں ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور بینکوں میں ظاہر ہے پھر سارا سسٹم جو ہے بینکوں کے ذریعے ہوگا۔ کتنا وقت لگے گا، لیکن ناروے جیسے ملک میں اس میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ آن لائن پیمنٹ ہوتی ہے اور ایپ کیے ہوئے ہیں موبائل فون پہ، لیکن وقت لگے گا، اتنی جلدی نہیں۔ لیکن یہ والا 1 سینٹ 2 سینٹ اور 5 سینٹ یہ بند ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے پاس بھی ہوں گے ہمارا بینک لیتا رہے گا واپس ان کو، لیکن جس طرح 500 کا نوٹ واپس نہیں آتا، اس طرح یہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی پناہ کے کیس ہیں ان میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 2 مہینے میں بتا رہے ہیں کہ کوئی 50-55 ہزار لوگوں نے جرمنی میں سیاسی پناہ لی ہے، اور جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تیزی کے ساتھ سیاسی پناہ کے کیس نہیں ہوتے۔
ابھی مارچ جا رہا ہے اور یہ خبر آ گئی ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کے کیس ختم ہو رہے ہیں جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پولیس کی پکڑ دھکڑ جو ہے اس میں تیزی آئی ہے یہاں، اور لوگوں کو جتنی جلدی ہوتا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر 50 بھیجتے ہیں تو 100 آ جاتا ہے، 100 بھیجتے ہیں تو 1000 آ جاتا ہے۔ اس بار ابھی جو نئی گورنمنٹ ہے اس میں جو بات چیت ہوئی ہے، جو قوانین ہیں ابھی تک جو چل رہے ہیں غیر ملکیوں کے نیشنلٹی وغیرہ کے، وہ وہیں کے وہیں رہیں گے، اس میں کوئی چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، لیکن جو سیاسی پناہ والے ہیں ان پر جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس پر کافی کام کرے گی یہ دونوں پارٹی۔ کرائم بڑی تیزی سے جناب یہاں پہ بڑھ رہی ہیں جرمنی میں بھی، اور ایک ٹرین تھی اس پر کسی افغانی نے انٹرسٹی ایکسپریس چاقو دکھایا، چھرا دکھایا اور پورا سسٹم درم برم کر دیا۔ پولیس وہاں پہ دیکھی گئی، ٹرین روکی گئی، اور پھر شور پڑ گیا سوشل میڈیا پہ کہ یہ ایک افغانستان کا بندہ تھا اور اس نے اس طرح پوری ٹرین کو متاثر کیا۔ غیر ملکی جو ہیں وہ ویسے بھی بڑی جلدی ان کے نام روشن ہوتے ہیں یہاں پہ، اور یہ بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ کہیں پہ بھی سکون سے زندگی گزار سکے۔ کوئی نہ کوئی اکا دکا واقعات جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو بھی متاثر کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے ہیں۔ ایک اور سیرین شام کا بندہ، وہ زبردستی ایک لڑکی کے ساتھ برلن میں زیادتی کی، وہ پہلے ہی امید سے تھی، اور اس پر بھی سوشل میڈیا پہ کافی طوفان آیا ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی کیسوں میں جو لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہیں ان میں افغانستان کے لوگ اور سیرین لوگ جو ہیں ان کا نام آ رہا ہے۔ ایک دو ایسے بھی کیس میری نظر سے گزرے جو افریقن ہیں۔ ایک افغانی کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے اوپر اتنے کیس ہیں اور اس کے باوجود سمجھ سے باہر ہے کہ عدالتیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی کیس ڈال دیتے ہیں، چوری اور بھی کئی کام وہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو واپس بھیجنا بھی اتنا آسان نہیں، بڑا مشکل کام ہے یہاں سے، لیکن گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، جس طرح بھی ہے جدوجہد جرمنی سے ہے وہ کر رہی ہے۔ کچھ یہ بھی چیزیں آپ کو بتا دیتے کہ یورپ سے جو لوگ آئے تھے، ایک نیوز ہمارے پاس یہ بھی پہنچی ہے کہ جن کو سیاسی پناہ یونان میں ملی ہوئی تھی اور وہ لوگ یہاں پہ آگے جرمنی میں فرض کریں ان کو بھی واپس جانا پڑے گا، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ اگر ان کے پاس وہاں کا نیلا پاسپورٹ ہے جو کیس منظور ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی وہیں پہ جانا پڑے گا، اور جب تک ان کو وہاں سے یونان کی نیشنلٹی نہیں ملے گی وہ دوبارہ جرمنی میں آ کے کام وغیرہ نہیں کر سکیں گے۔ اٹلی اور دوسرے ممالک سے بھی بڑی تعداد میں لوگ ادھر ادھر جا کام کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ان کو پھر اوپن ہارٹ الاؤنس مل جاتی ہے، وہ پھر یہاں پہ مشکل رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں یہ اٹلی سے آئے ہوئے ہیں، لیکن بھاری تعداد جو ہے غیر ملکیوں کی وہ پرامن ہے۔ جو غلط بندے ہیں وہ ان کے لیے بھی بڑا مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ جب بھی پھر قوانین بنتے ہو، غلط کام تو ایک نے کیا ہوتا ہے لیکن سب کی شامت آ جاتی ہے۔ ٹریفک کے قوانین میں تبدیلی آپ کو میں نے بتا دی تھی، اور جو لوگ بھی موبائل استعمال کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے، آپ اگر یہ کان کو لگا لیا آپ نے اور موبائل سن لیا تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید پولیس والے جو ہیں وہ آپ کو چیک کریں گے۔ ایسے کیمرے آپ لگائے جا رہے ہیں کہ آپ کی زبردست قسم کی ایک پکچر آئے گی، اور اس پر بھاری جرمانہ ہے، 1000 یورو تک جرمانہ، اور آپ کے پوائنٹ بھی جا سکتے ہیں۔ جرمنی میں پہلے 8 پوائنٹ ہے، اگر کسی کا ایک دفعہ ڈرائیونگ لائسنس چلا گیا تو میرا خیال ہے دوسری دفعہ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اوبر وغیرہ اور دوسرے جو فرینکفرٹ کی طرف ہے، ٹیکس والے جو ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بھی جاب سینٹر سے برگا گیٹ وغیرہ لے رہے تھے ان کی بھی انکوائری وغیرہ شروع ہوئی، اور ان کے متعلق بھی آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اور یہاں پہ 16 امٹالے مختلف ٹیکسی سٹینڈ جو ہیں وہاں پہ بھی چھاپے مارتے اور ان کے پیپر وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ باکس ٹیلے ہے ان پہ بھی لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، ریسٹورینٹ ہے، اور بھی ایسی جگہ جہاں پہ بھی ان کو شک ہوتا ہے 16 امٹ یہاں کی جو کسٹم والے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان پر اسی طرح نظر رکھے ہوئے ہیں،
اور بڑی تعداد میں ایسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور اس میں جو جس نے کام دیا ہوتا ہے اس کو بھی بھاری جرمانہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جو لوگ اگر غیر پہلے ان کے پاس یہاں کے اتنے محفوظ پیپر نہیں ہیں اور اوپر سے وہ غیر قانونی طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے مشکلات یہاں پہ پڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بھی بارڈر کراس کرتے ہیں اپنے پیپر وغیرہ مکمل رکھیں۔ جرمنی میں کافی سختی کی ہوئی انہوں نے، جو اسٹیشن ہے، جو یہ آپ کی بسیز، کوچز، ٹرینیں، کہیں پہ بھی آپ کو پولیس چیک کر سکتی ہے، اور پھر اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ یورپ سے ٹریول کرنے والے بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ یورپ پورے میں اس وقت حالات کافی سخت کیے گئے ہیں، اور اس بات پر ایک باقاعدہ طور پر آپ کو جلد خبر دیں گے، ہم بھی دیں گے کہ جو سیاسی بناؤ والے ہیں ان کو کسی ایسے ملک میں رکھا جائے گا، یہاں سے باہر یورپ سے ان کو وہاں پہ اس وقت تک رہنا پڑے گا جب تک ان کا کیس منظور نہیں ہو جاتا۔ اور یہ سب کچھ اب ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سسٹم جو ہے ایسے ہو کہ جس طرح آپ ویڈیو کال پہ پروٹوکول دیں، انٹرویو دیں، اور آپ کے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں۔ جیسے ہی جرمن گورنمنٹ وجود میں آئے گی اسی وقت یہ قوانین جو ہے سب سے پہلے میرا خیال ہے متعارف کروائے جائیں گے، مگر یہ یورپی یونین اس پہ بات چیت ہو چکی ہے، آنے والے دنوں میں اس پر فیصلہ آ جائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ کافی چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہیں جرمنی میں، جیسے جیسے ہمارے پاس اپڈیٹ آتی جائیں گی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہاں کے جو ایک سوال میرے سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس اگر یہاں نیشنلٹی ہے تو ہم اپنے والدین کو لا سکتے ہیں۔ جرمنی میں کوئی ایسا میری نظر میں قانون موجود نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو یا بہن بھائیوں کو یا کسی رشتہ دار کو اسپانسر پہ سیر کے لیے تو آپ بلا سکتے ہیں، مگر مسکن رہائش کے لیے کوئی ایسی میرے ذہن میں چیز نہیں آ رہی۔ میں نے چیک کی ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو کامنٹس میں لکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور اس کے لیے کافی بڑا پیپری کارروائی کی ضرورت ہے، بہت بزرگ ہے وہ، اور آپ کے سب عزیز رشتہ دار یہاں پہ ہیں، تو یہ کوئی راستہ اس میں ہے، لیکن اس پر کافی آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی، کافی کچھ اس پر جو ہے وہ اوسلینڈر بیوڈے اور جو بھی متعلقہ دفتر ہوں گے ان کو پیش کرنا پڑے گا اس کے بعد، لیکن بہت کم ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں، کوئی شاید اکا دکا ہوں گے لیکن کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ بھی ابھی مجھے یاد نہیں ہے، مگر کچھ اس طرح کی میرے ذہن میں آ رہی کہ کوئی کیس آئے تھے سامنے۔ سیاسی پناہ والے جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو پھر میں یہی کہوں گا کہ اپنے وکلاء کے ساتھ رابطے میں رہیں، اپنے کیس پہ دھیان دیں، جو ایڈریس آپ نے دیے ہوئے ہیں اس ایڈریس کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کام کر رہے ہیں اور آپ دھیان نہ رکھیں، اپنی پوسٹ کا بہت خیال جرمنی میں رکھیں۔ جرمنی میں کیا پورے یورپ میں آپ کو رکھنا ہوگا۔ جرمنی کی نسبت ہالینڈ وغیرہ میں جلدی جو ہے کیس منظور ہو رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے جن کے کیس جہاں پہ منظور ہوئے انہوں نے اپنی فیملیز وغیرہ کو اسپانسر کیا ہوا ہے۔ شاید آنے والے دنوں میں اس پر کوئی روک لگائی جائے اور کیا نئی چیزیں آئیں، ہو سکتا ہے نیشنلٹی تک آپ کو محنت کرنی پڑے جب آپ یہاں نیشنلٹی لے لیں، اور پھر وہ آپ کو وہاں سے ویزا ایشو کرے، آپ کی جو بھی فیملی وغیرہ وہاں پہ ہے، اور پھر وہ دوسرے لوگ جو جرمنی میں آ سکیں۔ انگلینڈ میں ہمارا کچھ اور قوانین ہے، ہر ملک کی اپنا سسٹم ہے، وہاں آپ گوگل میں بھی چیک کر سکتے ہیں اور وکلاء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وکلاء مہنگے بہت ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی بھی مشورہ ہو، عنقریب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا ایک نمبر جاری کریں جس پر آپ رابطہ قائم کر کے ہمارے ساتھ مشورہ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں مشورہ دے بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی مختصر جرمنی کی جو اس وقت کی اپڈیٹ تھی۔ کرائم سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اپنے ملک میں آپ اس طرح کی بارہ زندگی نہیں گزار سکتے، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عبدالقیوم صاحب ابھی اپڈیٹ دیں گے یوکرائن کی سب سے پہلے، پھر امریکہ، پاکستان اور انٹرنیشنل کیا چل رہا ہے۔ سر کیا ہے یوکرائن کے حالات، ذرا مختصر بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔
یوکرین کا جو لیٹسٹ مبارک ہے وہ یہ ہے کہ یہ سعودی عرب یہ یوکرین کا پریزیڈنٹ گیا ہے وہاں پہ، اس نے 30 دن کا ریکویسٹ کی ہے کہ سیز فائر کی جائے سعودی عرب کے تھرو، اور امریکہ کو ریکویسٹ کی ہے. پھر امریکہ نے پیوٹن سے ریکویسٹ کی اور پیوٹن نے بولا ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو کچھ پیوٹن نے اس کا اشر کیا ہے 3-4 دنوں کے اندر لگاتار بمباری اور ایئر اسٹرائکس اور میزائلز اور ڈرونز، اس سے اس کی فوج جو ہے وہ جو علاقہ اس نے تھوڑا قبضہ کیا تھا وہاں سے انہوں نے ہینڈ اپ کیا ہے، سرنڈر کیا ہے رشین فوج کے سامنے. اور پھر اس نے مکاری سے رشین دارالحکومت کے اوپر ڈرونز پھینکے تھے کل. اور پھر پیوٹن نے ایک بیان دیا تھا، اس نے بولا ابھی تم انتظار کرو جو ہماری طرف سے ایک لیٹسٹ بم تمہارے اوپر، ایک لیٹسٹ میزائل آنے والا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں اگر یہ کرے گا 30 دن سیز فائر، تو رشیا بھی ایگری ہو گیا ہے. اور اس نے خود ریکویسٹ کی ہے چونکہ اس کے اوپر بہت بڑی بمباری ہوئی تھی، بڑا نقصان ہوا ہے اس کا. تو اگر یہ اس طرح کرے گا تو پھر شاید یہ بچنے والا نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے امریکہ نے اس کے اوپر جو پریشر ڈالا، اس نے معافی مانگی ٹرمپ سے، اور ٹرمپ نے بولا جو ہم نے اتنے $1 بلین تمہیں دیے ہیں وہ مفت نہیں تھے، اس کے بدلے ہم تم سے زمینی جو ذخائر ہیں وہ ہم لیں گے. یہ ایگری ہو گیا وہاں پہ اس کے اوپر بھی. تو ابھی ٹرمپ کا لیٹسٹ بیان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہم اس کو بنائیں گے، ادھر کنٹیکٹ کریں گے، اس سے معاہدہ کریں گے، جتنی دولت ہم نے لی ہے اس کے متبادل، مفت نہیں، اس کے متبادل یہ ہمیں ذرائع دے گا، وہ جو زمینی ذخائر ہے، اور جو معاہدہ ہوگا اس کے اوپر پھر ہم پیوٹن کے ساتھ، یہ ٹرمپ نے بولا کہ میں پیوٹن کے پاس جاؤں گا اور وہاں جا کے یہ پھر ہم لوگ ڈسکس کر کے ایگری کریں گے. تو یہ اگر یہ ہوتا ہے مبارک صاحب تو اچھی بات ہے. ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو. یہ جو بیماری اتنے سالوں سے لگی ہوئی ہے، اس سے بہت دنیا کا نقصان ہوا ہے، اسپیشلی یوکرین اپنا ملک کا آدھا ملک یہ گنوا بیٹھا ہے، اور جو اس کی تباہی ہوئی ہے، اور یہ کسی کے کہنے کے اوپر یہ جمپ مارتا رہا ہے. تو ساری دنیا وہ کہتے ہیں کبھی بھی ساتھ ہمیشہ نہیں دیتی. آج حالات چینج ہو گئے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد. یورپ آلریڈی انڈر پریشر ہے، اور باقی ممالک بھی. آپ دیکھیں مبارک صاحب، یہ انڈیا، حیرانگی کی بات ہے، میں آپ سے یہ پوائنٹ یہ کرنے والا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ جو ایک کوارڈ قسم کا ایک ان کی ایک تنظیم بنی تھی جس میں انڈیا، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا اور شاید برٹن تھے یا امریکہ تھا، وہ بھی پیوٹن نے توڑ دیا، اس نے ٹرمپ نے توڑ دیا. اس نے ساؤتھ کوریا کے اوپر پابندی لگا دی ہے پاکستان کی طرح کہ ان کا کوئی بندہ امریکہ نہیں آ سکتا، اور جو آلریڈی ویزے پہ ہے ہم ان کو باہر نکالیں گے. اور وہ ساؤتھ کوریا اس کا ایک حصہ تھا. انڈیا کے اوپر آلریڈی بہت انکار کہہ رہا تھا کہ وہ نیٹو کی طرح جو چھوٹا سا ایک بنائی تھی، انہوں نے گروپ بنایا تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا. سر یہ بتائیے اس وقت جو امریکہ کے حالات ہیں، پچھلے دنوں ہمارے ایک سفیر تھے ڈپلومیٹ، ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو کیا میسج اس سے آیا پاکستان کو کہ کوئی بھی آپ کا آ گیا تو ہم اس کو واپس بھیج سکتے ہیں؟ اس کا میسج کا جواب یہ ہے مبارک صاحب کہ جب ٹرمپ کے کچھ خاص جو تھے اس کے اسسٹنٹس، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ عمران کو رہا کیا جائے، اور یہ ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ انہوں نے مختلف لیکچرز میں، مختلف کانفرنسز میں لائیو ان کے اسسٹنٹس نے بولا کہ عمران کو رہا کیا جائے، تو انہوں نے لفٹ نہیں دی. آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کے گنڈے اس وقت پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ابھی 1-2 منٹ کے بعد اور بھی. تو مبارک صاحب پھر اس نے ٹرمپ نے خود بولا کہ میں کچھ شارٹلی ویری سون میں خود پاکستان کی اتھارٹی سے عمران کی رہائی کے لیے بات کروں گا، لیکن اس نے کلیئر کیا کہ اس وزیر اعظم اور اس چیف آف آرمی اسٹاف سے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ وزیر اعظم اس کا ٹاؤٹ ہے، اس کا پراکسی ہے، اور یہ جو جنرل ہے یہ انلیگلی اس نے حکومت بنائی ہوئی ہے اور عمران کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. ایکچولی عمران جیتا ہوتا ہے. یہ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں. تو یہ ابھی ایک بہت بڑا بم ٹرمپ نے گرا دیا تھا پاکستان کے اوپر یہ بات کر کے. پھر دیکھیں ٹرمپ نے غصہ کیسے نکالا ہے. پاکستان کے لاکھوں بندے انہوں نے بولا کہ جن کے پاس ایون گرین کارڈ ہیں پاکستانیوں کے پاس، ان کو بھی ہم اٹھا کے باہر پھینکنے والے ہیں. اور اس کے بعد
جو سفیر آپ کا گیا دوسرے ملک کا ایمبیسڈر تھا، اس کے پاس نیچرلی وہ ریڈ پاسپورٹ ہوگا اور باقی ساری سفیر کی جو ہوتی ہیں سہولیات ہوتی ہیں وہ ساری لوگ دیتے ہیں، تو اسے انٹر نہیں ہونے دیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا منہ کالا کیا ہو سکتا ہے پاکستان کا؟ ایک ایمبیسڈر دوسرے ملک کا بے شک، لیکن ہے تو پاکستانی ایمبیسڈر ہے، اور اس کو انہوں نے بولا میں انٹری نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ سب کچھ پاکستان نے جو ان کے ساتھ کیا ہے اس کا یہ جواب ایسا سا دے رہا ہے، لیکن میرے خیال میں جو یہ معاہدہ ہو جائے گا رشیا کے ساتھ، یہ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں پھر پاکستان کے اتھارٹیز کے ساتھ بات کروں گا۔ اتھارٹیز اس کے کیا اس کے دماغ میں ہے؟ اور تو کوئی بندہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم بھی نہیں ہے، چیف آف آرمی صاحب بھی نہیں ہے، تو پروبیبلی زرداری سے شاید بات کرے گا۔ تو یہ تو عمران کا تو چھوڑے گا نہیں، وہ یہ اس کی ایک مشہور بات ہے مبارک صاحب کہ یہ شخص جو باتیں کرتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے، کر کے دکھاتا ہے، اور یہ لگا ہوا ہے ایسا سا پوری دنیا میں۔ آپ دیکھیں نا کینیڈا کے ساتھ کس طرح وہ لڑائی کر رہا ہے، اور ملکوں کے ساتھ کس طرح لڑائی کر رہا ہے، اور یہ یورپ کو بالکل نگلیکٹ کر گیا ہے، نیٹو کو بالکل ہٹا دیا ہے۔ وہ جو چھوٹا سا کوارڈ ایک بنایا تھا 4 ملکوں کا ایک گروپ، اس میں سے بھی اس نے ساؤتھ کوریا کے اوپر بم گرا دیا ہے، انڈیا کے اوپر گرا دیا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ مبارک صاحب یہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے چور جو ہیں یہ 3 سال سے جو ملک میں ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، کل ٹرین دیکھیں کس طرح عقل کی بات ہے کہ اگر تم لوگ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کر رہے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں ٹرینیں بھی جا رہی ہیں، جہاز بھی جا رہے ہیں، بسیں بھی جا رہی ہیں، اور اس کے سارے جو روڈز ہیں یا ٹرینز کے جو پٹریز ہیں یا ایئر ہے، اس کو پروٹیکشن کس نے دی ہوئی ہے؟ کسی نے نہیں دی۔ یہ گوادر بھی بلوچستان میں ہے۔ تو یہ لوگ جو جن کا یہ ڈیوٹیز تھی کہ یہ سیکیورٹی کا ارینج کرتے پہلے سے ہی، وہ تو آپ کو عمران کو اکڑانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، 24 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ عمران پھر نہ آ جائے۔ اور یہ جو انہوں نے ٹاؤٹس رکھے ہوئے وزیر اعظم اور صدر بھی ٹاؤٹ ہے، اور پارلیمنٹ، یہ سب کچھ ان کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے تو بلوچستان میں کل جو ہوا ہے، جی معذرت چاہتے ہیں، اتنی بڑی ٹرین روکی گئی ہے۔ جی سر، اتنا بڑا ہے بلوچستان میں یہ کام ڈال دیا انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان سے ان کی جو انٹیلیجنس زیادہ تیز کام کر رہی ہے کہ ان کے پاس مکمل رپورٹ تھی کہ اس ٹرین میں کون سفر کر رہا ہے۔ وقت صاحب عرض یہ ہے کہ یہ ادارے اگر اپنے ملک کی سیکورٹی کے لیے کام کرتے تو شاید یہ بچ بھی سکتے ہیں۔ بے شمار جو اٹیکس ہوئے ہیں روز، آپ کو پتہ ہے روز پاکستان آرمی کے اور پولیس کے یعنی سیکورٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، روز مرتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی سائڈ پہ۔ تو اس کا اتنی بڑی فوج، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، سیکورٹی ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، تو آپ کے بندے تو روز مار رہے ہیں، تو وہ پھر آپ بچا کیا رہے پھر اس اتنی بڑی فوج رکھنے جی بیٹھے ہیں؟ وہ اپنی نوکری کو بچانے کے پیچھے لگے ہیں، اور ان لیگل گورنمنٹ کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ملک کی سیکورٹی آپ کے اسٹیک پہ اوپر ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ ابھی یہ اتنا بڑا جو آج حادثہ ہوا ہے، کل ایئر بھی جو جہاز ہیں وہ اغوا ہو جائیں گے، آپ کی بسیں اغوا ہو جائیں گی۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ جو بسیں ایران جاتی ہیں وائے بلوچستان، کتنی دفعہ ان کو روک کے مارا گیا راستے میں، کئی 100 بندے مارے گئے۔ تو یہ ہماری سیکورٹی کی نیگلیجنس ہے، یہ ہماری سیکورٹی کے آپ کہیں کہ یہ فیل ہوئی ہے پاکستان کو بچانے میں، اور آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے ہمیں کیا پتہ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ بیٹھ کے 4 بندوں کو بچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسے ہوتا نہیں ہے، بلکہ لوگ ابھی حیران ہے کہ اتنی بڑی ٹرین کو کیسے اغوا کیا گیا اور کس طرح وہاں مارے گئے۔ انہوں نے اپنے بندے نہیں بتائے۔ ابھی دیکھیں وہ کہتے ہیں 15-20 بندے مارے، لیکن اپنے فوج کے کتنے بندے مر گئے یہ بتا نہیں رہے ابھی تک۔ جی بہت شکریہ جی مہربانی۔ نظیر، آواز 2-3 دفعہ ڈسٹرب ہوئی جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ میں نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ جب آپ اپنی ڈیوٹی نہیں دیتے اور جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہوتی ہے اور اس کی بجائے آپ وہ ہر ڈیوٹی دیتے ہیں جس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ جو ہماری فوج ہے، ہمارے جرنیل ہیں، میں ان سب کی چلو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ پوری فوج بڑی قربانی دے رہی ہے، مگر کہاں پہ قربانی دی جا رہی؟ ہماری فوج کے ریٹائر لوگ ہوتے ہیں، ان کو پھر کسی نہ کسی ادارے میں چیف مقرر کر دیا جاتا ہے،
اور ہمیشہ نظر یہی ہوتی ہے کہ ہمیں VIP سسٹم کے تحت زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے حالات نہیں ہوتے۔ فوج کا کام ہوتا ہے اپنی بیرکوں میں بارڈر پہ دھیان دے، اور وہاں پہ ان کا دھیان ہی نہیں، سارا دھیان پارلیمنٹ پہ، سارا دھیان عمران خان پہ، سارا دھیان یہ تجارت پہ لگا ہوا ہے، پلاٹوں پہ لگا ہوا ہے۔ میں آج بھی اپنے جرنیلوں کو مشورہ دوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں غلام، یہ قوم آپ نے بنائی تو ہوئی ہے، لیکن ڈرے اس وقت سے جب آپ کو کوئی غلام بنا لے گا۔ بہت سے لوگوں کو بڑی بے وطنی کا یہاں پہ کامنٹس میں جوش اٹھتا ہے، اکا دکا ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اگر اچھے کامنٹس کریں اور جو حالات دیکھتے ہیں اس کے مطابق عدل کے ساتھ بات کریں۔ آپ بتائیں کہ فوج کا کیا کام ہے کہ پارلیمنٹ میں دخل اندازی کرے؟ فوج کا کیا کام ہے الیکشن چوری کروائے؟ فوج کا کیا کام ہے وہ ڈیزل چوری کروائے ایران کے بارڈر سے؟ اب میں گنوانا شروع کروں تو بے شمار چیزیں۔ یہ فوج ہماری ہے، ہمارے لوگ ہیں، ایک بندہ بھی سول ہو یا فوجی ہو بہت دکھ ہوتا ہے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور بھی آج پروگرام آپ دیکھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، انگلینڈ کی آج بات کریں گے، جو بینیفٹ سسٹم انگلینڈ کا ہے اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں کیا آواز اٹھی ہے، اور جو انگلینڈ کے موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے کس طرح توجہ دلائی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ تمام یورپین ممالک جہاں بھی بینیفٹ مل رہے تھے وہاں پہ آنے والے دنوں میں کافی تبدیلی آ رہی ہے۔ انگلینڈ میں بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بینیفٹ کا کلیم کرتے ہیں، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہماری انکم کم ہے یا ہمیں کام نہیں مل رہا۔ تو جو موجودہ وزیر اعظم ہے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے لوگ بھی انگلینڈ میں بینیفٹ پہ ہے، یہ جناب سب کے لیے کچھ نئے قوانین متعارف کروانے کا پروگرام بنانے کا سوچا جا رہا ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو قوانین موجود ہیں وہ کارآمد نہیں ہے، اور اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کام نہیں کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے کئی نوجوان ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بینیفٹ پہ زندگی گزارتے رہے، اور ان کی ترقی میں یہ رکاوٹ ہے بینیفٹ، اور اس پر عنقریب نئے قوانین متعارف کروانے کا پروگرام بنایا۔ پارلیمنٹ میں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی یہ تقریر کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو بھی لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں عنقریب ان کے لیے نیا سسٹم آنے والا ہے۔ وجہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہے انگلینڈ کی، اس کے پاس بھی خزانے میں اتنا پیسہ نہیں ہے، اور لوگ جو بینیفٹ لیتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ اگر انہیں جاب سینٹر بھیجا جاتا ہے تو وہاں پہ حاضری لکھوا لیتے ہیں، مختلف کمپنیوں میں انہیں کہا جاتا ہے کہ جا کے اپلائی کرو، آپ کہ آپ نے کام کے لیے اپلائی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام نہیں ان کو ملتا۔ اور یہاں پہ کیا کیا تبدیلی آئے گی آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انگلینڈ میں لوگ پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کے بارے میں، تو بہت زیادہ وہاں پہ مہنگائی ہوئی ہے اس وقت۔ جس طرح میں ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ لندن جیسے شہر میں گھروں کے کرائے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ لوگ جو ہے یہ نہیں کہ کام نہیں کرتے، میرے خیال میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کام تو کرتے ہیں ساتھ بینیفٹ بھی لیتے ہیں، اور بینیفٹ فراڈ بہت ہوتا ہے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ بینیفٹ فراڈ میں جیل بھی آپ جا سکتے ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بینیفٹ فراڈ کیا اور پھر ان کو سال ڈیڑھ سال جیل میں بھی رہنا پڑا، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے بڑا لمبا چوڑا فراڈ کیا، اسی حساب سے جس حساب سے فراڈ کیا ہوتا ہے اس حساب سے پھر جیل کی ہوا بھی کھانی پڑتی ہے۔ یہاں پہ کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں یہ ایک اسٹوڈنٹ بھی لگتا ہے جو بھی ہے، اگر وہ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اپنی تعلیم 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال جتنا بھی انہوں نے یونیورسٹی کو ٹائم دینا یا یونیورسٹی نے ان کو ٹائم دیا ہوا، اس کے بعد انہیں موقع ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کام ڈھونڈ لیں، اور وہ کام ڈھونڈ لیں، اور کام ڈھونڈنے کے بعد جو اکثر اسٹوڈنٹ ہے انگلینڈ کے وہ یہاں پہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت کم میں کوئی اکا دکا ہی ہے جو میں نے دیکھا کہ وہ واپس جائے۔ اور پھر انگلینڈ میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا، جو دوسرے
ہمارے جو پاکستانی فرض کریں لگا لیں، ان میں سے اکثر کے جو سیاسی پناہ کے کیس ہے جن کو مذہبی طور پہ وہاں پہ پرابلم ہے وہ منظور ہو رہے ہیں۔ اور میں نے اس کے اوپر جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ بڑی تعداد میں یہ جن کو مذہبی پرابلم ہے ان میں احمدیوں کا نام بھی شامل آ رہا ہے، ان کے کیس 100% جو ہے وہ منظور کیے جاتے ہیں، اور ان کی جو پروٹوکول ہے کئی جگہ 2 دفعہ بلایا گیا ہے، پہلے 3 گھنٹے کی پروٹوکول ہوئی، پھر کچھ مہینے بعد دوبارہ بلایا گیا اور ان کے کیسوں کو پھر منظور کر لیا گیا، اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو جو سرکاری رہائش ملی، فرض کرے آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے یا یہ نہیں کہ ان کوئی بھی سیاسی پناہ کی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اپنا بندوبست کریں۔ کسی جگہ پہ 2 ماہ 60 دن میں بتایا گیا، کسی جگہ 30 دن میں بتایا گیا، اور 30 دن میں آپ نے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے کام، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ بینیفٹ پہ زندگی گزاریں گے تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، ابھی تک تو انگلینڈ میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں یا بینیفٹ لے رہے ہیں تو وہاں کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے اور کام کی شرط جو ہے وہ ضروری کر دی جائے، جس طرح اگر کسی نے پاکستان سے اپنے میاں نے بیوی کو بلانا یا بیوی نے میاں کو بلانا تو اس کی انکم باقاعدہ طور پر وہ چیک کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو سب سے بڑی ہے، وہ جو لوگ ڈلیوری کرتے تھے، لوگ رینٹ پہ اپنے پیپر دے دیتے تھے، ان کے لیے بڑی مشکل آئی ہوئی ہے۔ اوبر والے ہیں یا جو بھی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اب سیلفی کا سسٹم چلایا ہوا ہے کہ وہ کسی وقت بھی آپ کو کہیں گے کہ اپنی سیلفی بھیجو کام کے دوران، اور اس سے لوگ جو رینٹ پہ پیپر دیتے تھے ان کے لیے وہ کھاتہ بند ہو گیا، اور جو لیتے تھے ان کے لیے بھی کھاتہ بند ہو گیا، اور اس سے کام کے کئی موقع وہاں پہ ملے ہیں۔ جن کے پاس صحیح لیگل پیپر ہیں ان کو وہاں پہ کام مل سکتا ہے، آپ اگر کوشش کریں، اگر گاڑی ہے، بائک ہے، جو کچھ بھی ہے، جس طرح کا بھی آپ کام کرنا چاہے، جیسے امیزون وغیرہ جو کمپنیاں ہیں وہاں پہ آپ کو کام مل سکتا ہے۔ اور جو غیر قانونی طور پہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پر جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑی تعداد میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو ان کے کیس کے مطابق ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں ان کے ملک بھیجا جائے یا یہاں رکھا جائے یا جو بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر کا پتہ چلا کہ انہیں واپس بھیجا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں بھی امریکہ کی طرح صفائی پروگرام شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو انگلینڈ نے واپس بھیجا ہے، پکڑ دکڑ کے سلسلے وہاں پہ جاری ہیں، اور جیسے ہی امریکہ جیسے ملک میں یہ سسٹم چلا تو یہاں بھی یورپ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی سختی شروع ہوگی۔ اب یہ ہوا ہے کہ انگلینڈ میں جو لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں سب کی رپورٹ تو بعد میں ہی آتی ہے، لیکن یہ اطلاع ضرور ہے کہ بھاری تعداد میں لوگوں کو پکڑ کے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی ہم اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہیں تو کیا انگلینڈ سے ہمیں واپس تو نہیں بھیج دیا جائے گا ایئرپورٹس پہ؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے امیگریشن کو باقاعدہ طور پر جو بھی وہ سوالات کرے ان کے اگر جوابات دے کے مطمئن نہیں کر سکے تو وہ ویزا کسی وقت بھی وہ ایئرپورٹ پہ وہ اسٹیمپ لگا کے 5-10 سال آپ دوبارہ بھی اس ملک میں نہیں آ سکیں گے، آپ کو آپ کے گھر میں روانہ کر دیا جائے گا، اور وہ جو لوگ اس طرح واپس جائیں گے پاکستان میں بھی ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے 5 سال تک کے لیے ان کے لیے وہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب انگلینڈ کے جو وہاں پہ سیاسی پناہ والے ہیں ان میں اب کافی بے چینی ہے، اور پہلے انگلینڈ نے آپ کو بتایا کہ سوچا تھا کسی اور ملک میں ان کو لے کے جائے، مگر اب یہیں صفائی ستھرائی کا کام شروع کیا ہے، اور جن لوگوں کو یہ مشکلات ہیں ان کو بہرحال وہاں پہ رہنے کا موقع مل جائے گا، لیکن اپنے ممالک میں جن کو مشکلات جیسے پی ٹی آئی والے بھی ہیں وہ بھی مشکلات میں گھیرے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ اور کرائم میں اضافہ، موبائل فون چھیننے کی وارداتیں اتنی ہو رہی ہیں کہ اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے موبائل فون کیا ہے اس طرح آپ سن رہے ہیں تو وہ جناب چھین کے لے جاتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی اس بارے میں کافی پریشان ہے۔ اس میں ایسے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں کہ پہلے
عدالت کے پیپر لے کے آپ کے گھر کی تلاشی لینے کی ہوتی تھی. اب پولیس کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ اگر ان کو شک پڑے کہ آپ کے گھر میں کوئی چوری کی چیزیں موجود ہیں یا آپ اس طرح کے کرائم میں ملوث ہیں تو وہ بغیر بتائے عدالت کو آپ کے گھر میں چھاپا لگا کے تو وہاں سے تلاشی لے سکتی ہے. اور پھر اگر کچھ مل گیا تو پھر ظاہر ہے عدالت میں جانا پڑے گا اور سزا ہوگی اور وہ سزا پھر بھگتنی پڑے گی. اور اگر آپ کا تعلق کسی ایسے ملک سے ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ بہت کمزور ہے تو پھر آپ کے ملک بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو اس لیے موبائل جو لوگ استعمال کرتے ہیں ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہیڈ فون لیں, ہیڈ فون لگائیں کان میں اور جیب میں رکھیں موبائل اور باہر نہ نکالیں. ہوتا یہ ہے کہ موبائل تو گیا کہ دفعہ کوئی اور بھی آپ کو جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے. خاص کر لندن میں اتنی بڑی تعداد میں یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ پولیس خود جو ہے اس پر باقاعدہ طور پر لوگوں کو بتا رہی ہے. گھروں میں چوریاں جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے آپ کیمرے لگائیں, جو مرضی لگائیں, لیکن پھر بھی گھروں کی حفاظت کریں. وہاں پہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہیں اور کئی دفعہ آپ کو دھوکے کے ساتھ آپ کا دروازہ جو ہے کھلوایا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی ڈلیوری آئی ہے اور بعد میں پیچھے چھپے ہوئے لوگ بھی اندر گھس جاتے ہیں, مار کٹائی کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں. حالانکہ انگلینڈ میں لوگوں نے پیسے پوسے تو اتنے گھروں میں نہیں رکھے ہوتے, لیکن ہمارے جو غیر ملکی ہیں خاص کر پاکستانی ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کئی ایسے گھر ہیں جو اس کا شکار ہو چکے ہیں. ناظرین کچھ اور بھی اپڈیٹ ہوں گی تو آپ کو جلد اس کے متعلق بتائیں گے. جرمنی کے بارے میں بھی کچھ ہمارے پاس خبریں ہیں, وہ بھی اس پر بھی آپ کو تھوڑی دیر تک حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ.